बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जारी कैओस जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये ख्याल किया जा रहा था कि इलेक्शंस होंगे तो शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस आए और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। अभी थोड़ी देर पहले आज इसहाक डार साहब जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि जी चीज़ें जो है बेहतर करें। बहरहाल इकॉनमी की जब तक बात आप करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हालात किसी सूरत बेहतर नहीं हो रहे बल्कि अबतर होते चले जा रहे हैं। इलेक्शंस को लेके जो अनसर्टेनिटी थी वो वैसी की वैसी ही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, लेकिन उसके बाद से जो डिवाइड हमें ऑब्वियसली नज़र आ रही है, उससे पहले भी जिस तरीके से जजेस के इजाफ़ी और इख्तलाफी नोट्स जो हैं वो आते रहे, उसमें एक और इजाफ़ा जो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का नोट आया है उसके बाद सामने आ रहा है, जिसमें वो अग्री करते हैं जस्टिस मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से, जो कि सुमोटो के हवाले से है। प्लस ऑब्वियसली ये जो अजम्पशन थी कि जी ये 3-2 का फ़ैसला है या 4-3 का है, तो वो भी 4-3 वाली फहरिस्त में जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का वोट भी इस बार पड़ा है। साथ ही साथ हुकूमत ने इलेक्शंस को लेके जो ऐलान किया है वो हमारे सामने है। लगता ऐसे है कि हुकूमत हर किस्म के इस पे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके लिए तैयार है। अगर तौहीन अदालत लगती है तो उसके लिए भी तैयार हैं। कुछ हो जाए, इलेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन 90 डेज़ तक का तो कंफर्म है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसमें नहीं होने जा रहे हैं। जैसे कि पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से भी जैसी भी कौमी असम्बली इस वक्त अधूरी आपके सामने मौजूद है, उसमें जो करारदाद मंजूर हुई और उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस तरीके से मुस्तरद किया गया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, पाबंद किया गया वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को कि वो उस पर अमल दरामद ना करें, सो ये क्लैश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में समसाम बुखारी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड एनर्जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। और हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं और सीनियर लॉयर हैं। हैदर, आपका भी शुक्रिया। बुखारी साहब, ऑब्वियसली आपने देख लिया होगा जो कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का इजाफ़ी नोट आया है, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर कोई लूज़ कर रहा है ना, जो कोई लूज़र है, तो वो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान। ठीक, ये जो मॉकरी ऑफ द अफेयर्स बन गई है, ये नहीं बननी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की राय में जो डिवीज़न है वो किसी सूरत नहीं आनी चाहिए थी। अब मेरे लिए अदलिया, हमने हमेशा अदलिया का एहतराम सीखा है और अदलिया के बारे में बहुत ही मैं समझता हूँ मुनासिब लफ्ज़ों से और बड़े ही आपको एहतियात के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। फ़ैसलों पे तो बोला जा सकता है, मगर किसी की ज़ात के ऊपर जो है वो बड़ा मुश्किल है। जजेस के कंडक्ट के हवाले से तो खैर पार्लियामेंट में भी रिस्ट्रिक्शन है, आर्टिकल 68 जजेस के कंडक्ट के खिलाफ। लेकिन मैं उस तरफ जा नहीं रहा, मेरी तो तबीयत को आप समझती हैं, मैं तो उस तरफ जाता भी नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कल जो कौमी असम्बली में हुआ और सिर्फ 342 के अवान में 42 लोगों ने, और 42 लोगों में से जो भी इलेक्ट होता है वो ज़ाहिर इलेक्ट है, मगर उसमें भी ज़्यादातर वो लोग थे जो रिज़र्व सीट्स पे आए हुए थे। उन लोगों का इस तरह अदलिया के ख़िलाफ़ और जनाब चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ खुल के बोलना, आप फ़ैसले पे बोलें और उनको मिलान करना, ये इंतहाई ज़्यादती है। देखने की बात यह है कि फ़ैसलों के ऊपर आपका आइन क्या कहता है। 1973 के आइन में कोई दुनिया की ऐसी शिक मौजूद नहीं कि 90 दिन के ऊपर इंतखाब जा सकते हैं, जो ऑलरेडी ख़त्म हो गया। मैं तो समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज़ तो रहे ही नहीं है। इनको एक लेवरेज दिया था कि चलो 90 डेज़ नहीं तो जल्द से जल्द करा दें। अब बात यह है कि 20-21 अरब, अब मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ, हमारे ज़िले में एक हल्के में 2-2 अरब 1.5 अरब रुपया इन्होंने दे दिया। मतलब एक छोटे से ज़िले में, उकाड़ा में 8 से 10 अरब रुपया इन्होंने तरक्याती मंसूबों पे दे दिया, मगर 21 अरब इलेक्शन के लिए नहीं हो सकते। फिर ये है कि इस तरह की बातें करते हैं, टॉल क्लेम करते हैं। ओके, अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं जाते? अच्छा, अब एक आइनी चीज़ पैदा होगी कि ये सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शन 90 दिन में होने ही होने, आइन के मुताबिक होने ही होने। अगर आप कहते हैं एक दिन कराने हैं तो क्या आपसे मामले चल तो रहे नहीं?
IMF صاحب سے قابو نہیں آ رہا, فائنینشیلز آپ کے نیچے جا رہے ہیں, ڈالر کل 320, ایک somebody told me who was going abroad کہ اس کو 320 روپے میں ڈالر نہیں ملا, کہنے کو وہ 290 293 پہ چل رہا ہے. آپ کدھر جا رہے ہو؟ جو ہم زمیندار لوگ ہیں, ہماری کھاد کی انپٹ کدھر تھی, دوسری کدھر ہے. اور دیکھیں ہمیں, میرے جیسے آدمی کو اگر اس کی فصل کے پیسے بھی ملتے ہیں تو اس کو ایک ساتھ خیال یہ بھی آتا ہے کہ وہ غریب کیسے لے گا اس کو, چلے مجھے تو پیسے اس کو مل جائیں گے, غریب کیسے لے گا. ایک پولرائزیشن جو معاشرے میں ہو گئی ہے وہ خوفناک حد تک ہے, اور خاکم بدہن 100 بار خاکم بدہن, ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی حالات ایسے ہی ہیں, یہ قومی اسمبلی کو توڑ دیں. انہوں نے دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب ریکارڈ پہ ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 اسمبلی ہیں, یہ توڑ دیں, ہم کرا دیں گے. وہ تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا, پورے PDM کے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سیریسنس ہونی چاہیے. دیکھیں ایک چیز میں ایک لائن بول رہا ہوں, میرا, مسلم لیگ نون کا, پیپلز پارٹی کا, PTI میں بھی اور لوگوں کا, ہماری ایک سوچ سب کی نہیں ہو سکتی, مگر ایک چیز تو مشترک ہے نا, پاکستان تو آپ کا مشترک ہے نا, تو پاکستان کے لیے تو بٹ آئی تھنک کوئی بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس وقت. سب کی ایگوز جو ہیں وہ آڑے آ چکی ہیں. حیدر وحید صاحب مجھے بتائیے, جس طرح سمسام بخاری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے 90 days لکھا ہوا ہے آئین میں, 90 days میں کروانے, اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, بٹ میں پھر ان تمام چیزوں کا کیا کروں جو کہ سپریم کورٹ کے ہی سینئر ترین ججز کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں, جو جسٹس مندوخیل کہتے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں, اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی بات کریں, 184(3) کا استعمال کس طریقے سے ہوگا, اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں. یہ جو سو موٹو لیا گیا الیکشنز کے حوالے سے بنتا تھا نہیں بنتا تھا, جب سپریم کورٹ ایک سینئر موسٹ عدالت کے ہی سینئر ترین ججز کا ڈیوائیڈ اس طریقے سے سامنے آ جائے, تو میں کس کی بات مانوں اور کس کی بات نہ مانوں؟ دیکھیں بہت تشویشناک ضرور ہے جس طرح کا ڈیوائیڈ سامنے آیا ہے, اور واقعی ایک ابہام ہے کہ یہ فیصلہ 4-3 ہونا چاہیے تھا یا 3-2 ہونا چاہیے تھا, جو پہلے سو موٹو کا جو فیصلہ ہے, اور اس نے ایک کلاؤڈ سے جو ہے وہ کور کیا ہے. یہ جو ابھی PTI کی پٹیشن پہ لیٹسٹ فیصلہ 3 ممبر بینچ کا آیا ہے, جس نے 14 میں کو الیکشن کروانے کا کہا ہے. یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں, اور یہ بھی تشویشناک بات ہے کہ ریزولوشنز کے ذریعے سے جو ہے وہ قومی اسمبلی نے بھی اور کابینہ نے بھی جو ہے مسترد کیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. یہ بھی بہت ہی تشویشناک بات ہے, چاہے 42 ممبر ہوں یا جتنے بھی ہوں. یہ ہمارے اسٹیٹ کے لیے, ہماری جو ہے کانسٹیٹیوشنل اپریٹس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک پلر آف اسٹیٹ لیجسلیچر, جو ایک بہت اہم پلر آف اسٹیٹ ہے, اور ایگزیکٹو تھرو دا کیبنٹ جو ہے وہ مسترد کرے. بھلے اس کی قانونی حیثیت کوئی بھی نہ ہو, بٹ اٹ سیلف ایک بڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل کیا ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں گا. یہ چیزیں انتہائی تشویشناک, اور ہمارے کانسٹیٹیوشنل اپریٹس کے لیے, ہماری سوسائٹی, اکانومی اور ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت اب ایک فیصلہ ہے, اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک تو ریویو فائل ہو سکتا ہے کہ ایرر آن دا فیس آف دا ریکارڈ, کہ یہاں پہ آپ کے سامنے ریکارڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ 4-3 کا فیصلہ تھا, لہٰذا 30 اپریل کی ڈیٹ کبھی تھی ہی نہیں جس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ اس پٹیشن کو انٹرٹین کر کے پھر 14 مئی کر دیتے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ دلیل لی جاتی ہے. پھر اپیل میں بھی اگر قانون سازی مکمل ہو جاتی ہے, اور اپیل پرووائڈڈ جو ہے آرٹیکل 184(3) کے کسی آرڈر کے حوالے سے, تو وہ اپیل میں بھی یہی دلیل لی جا سکتی ہے. کچھ باتیں جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگ ریفرنس کے اگر حوالے سے کرتے ہیں تو مس کنڈکٹ کے حوالے سے یہ دلیل شاید دی جا سکے, اور لیکن یہ ریفرنس ادھر سے ہوں گے تو ادھر سے بھی ہوں گے, اور ایک بڑی گن مچے گی وہاں پہ. پوائنٹ بینگ کہ ابھی یہ فیصلہ ہے, اس کے پرسوئنس میں ہم نے دیکھا ECP نے اسکیڈول نکال دیا ہے, اور اب بتاتے یہی ہیں کہ شاید کچھ پیسے بھی آج ریلیز کیے ہیں. آئی تھنک 10 ارب کی کوئی کہانی چل رہی ہے, بٹ کہیں سے تردید بھی آئی تھی اس کی. ہاں, وہ بخاری صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہانی ہی ہے, وہ تصدیق نہیں ہو سکی. اچھا, تو جو کچھ بھی ہے, کچھ قدم ادھر اٹھائے گئے ہیں. اب یہ جو ججمنٹ ہے صحیح ہے یا غلط ہے, جس طرح سے یہ قانون بھی ہے جو اب قانون سازی کے ذریعے سے اگر آ جاتا ہے تو صحیح ہے یا غلط, ایک جوڈیشل پروناؤنسمنٹ اس کے لیے چاہیے ہوگی, یہ بتانے کہنے کے لیے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ ابہام تو آ گیا, اور ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ وہ 4-3 والی بات ہی سامنے زیادہ آ رہی ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر حکومت کو ریویو فائل کرنا چاہیے. سامنے زیادہ تو میڈیا کی بات ہے نا, اس کا کوئی قانون سے تعلق نہیں, سامنے کیا آ رہا ہے اور باتیں کس کی ہو رہی ہیں. یہ ضرور ہے کہ
کہ یہ ایک جینوئن لیگل آرگیومنٹ ہے کہ اگر دو ججز نے مینٹینیبلٹی پہ مسترد کر دی پٹیشن کو پھر یہ ریکانسٹیٹیوٹ بینچ ہو سکتی تھی یا نہیں, اور اگر ہوئی تو غلط ہوئی تو پھر یہ 5 ممبر کا بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کو پہلے 2 کے ساتھ پڑھے تو 4-3 ہو جاتا ہے یا نہیں. لیکن اس کو کورٹ کے ذریعے سے آپ کو ریویو میں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, بالکل صحیح بالکل صحیح, یہ تو احسان صاحب یہ بڑا اچھا سولوشن جو حیدر وحید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابہام تو ہے, اس کے لیے آپ کو جانا کورٹ ہی ہے. بٹ میرا سوال یہی جو حیدر صاحب سے بھی پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی اور آپ سے بھی یہی پوچھوں گی کہ حکومت کو پھر اعتراض ہوگا کہ بھائی ہم ریویو فائل کر رہے ہیں تو یہ بینچ کون سا بنے گا, ہماری ریویو کی پٹیشن جو ہے وہ کون سے ججز سنیں گے, بات تو پھر وہی آ گئی. اگر قانون سازی ہو جاتی ہے تو اپیل جبھی ہوگی, اور اگر قانون سازی ہو جاتی ہے اور اپیل ہوگی تو پھر بینچ کانسٹیٹیوٹ ٹاپ 3 کریں گے پہلی بار. ہاں ریویو میں جو ججمنٹ ریویو ہو رہی ہے تو اسی کے پاس جائے گی, اسی بینچ کے پاس جائے گی. بٹ یہ نقطہ ضرور وہاں اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ کی 3-2 کی ججمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ 4-3 ہونی چاہیے تھی for these reasons. But I'm just saying that all of that still has to be taken up in court and you need a judicial pronouncement for it. اوکے بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ہماری جوڈیشل ریفارمز ان کا بل آیا پریزیڈنٹ صاحب نے بائی دا وے وہ بھی واپس بھجوا دیا پارلیمان کو. جی احسان افضل صاحب. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اب اس چیز کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو بحران ہے اور جو بحران رہا پچھلے 11 مہینے میں, اس کی جو جڑ تھی, جو بنیاد تھی, وہ 63A کی تشریح تھی جو ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن تھا کہ ووٹ آپ جو ہے اگر کوئی منحرف ہوتا ہے تو اس کے ووٹس کو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے, یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا تھا. یہ بنیاد بنی جہاں جہاں ایک پولرائزیشن کا ماحول تھا, سیاسی پارٹیز میں لڑائی جھگڑا تھا, آپ نے ایسی تشریح کی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی آئین میں, تو وہاں آپ نے شدت جو ہے وہ ڈالی اس بحران میں, اور کسی حکومت آ رہی ہے, حکومت جا رہی ہے, اور یہ سارا معاملہ. دوسرا دیکھیں حیدر وحید صاحب کی میں نے یہ بات پہلے بھی سنی کہ ریویو فائل ہونا چاہیے. جب ایک اتنی بلیٹنٹ ایک مس کیلکولیشن ہو گئی کہ آپ کا جو میجورٹی کا فیصلہ ہے آپ نے اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا اور آپ نے مائنورٹی کو میجورٹی بنا دیا, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, تو پھر اس پہ ریویو کیوں فائل کیا جائے؟ یہ تو خود ہی جو ہے سپریم کورٹ کو اس کی کریکشن کرنی چاہیے, اور یہاں ہم ریویو فائل کریں اور وہ کون سا بینچ بنے, یہ فیصلہ آ گیا ہے. 4-3 میجورٹی کا فیصلہ ہے, سو موٹو رد ہو چکا ہے. یہ غلطی سپریم کورٹ کے بہاف پہ ہوئی ہے, اگر جوڈیشل آرڈر آ گیا تو اس کو کریکٹ کریں اور اس وائلیشن کے اوپر جو ہے اس کا ریورسل ہو. یہ جو وائلیشن ہوئی ہے بڑی, اب ہم ریویو فائل کریں, نیا بینچ بنے, کیوں؟ ایک 4-3 میجورٹی کا فیصلہ ہے, وہاں اگر تو پھر کیسے ہوگا؟ خود سے وہ کر دیں. آئین میں تو کلیئر رکھا ہے کہ یہ پریروگیٹو ہی چیف جسٹس کا. نہیں, آئینی ترمیم اگر ہو جاتی ہے تو پھر اوبویسلی وہی ہے کہ جو آپ لوگوں نے بل میں لکھا ہے کہ وہ پھر 3 ججز کا بینچ جو ہے وہ فیصلہ کر لے گا. نہیں بٹ ابھی ججمنٹ ہی نہیں ہے, یہ بات سمجھیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ججز کے بینچ کی تو بات نہیں ہے, اوپینینز دیکھیں سر. اب وہ نہیں میں مجھے ذرا مکمل کرنے دیں. دیکھیں 3 ججز کے بینچ کی تو دیکھیے کسی نے دیکھیں اس کی درخواست ڈالیں کہ بھائی ججمنٹ دیں. ٹھیک ہے جی احسان. دیکھیں یہ میرا یہ موقف ہے کہ یہاں ریویو کیوں فائل کیا جائے جب اس معاملے کو ہے ہی نہ 3 ممبر بینچ تک بات آتی. اگر 4-3 کی کیلکولیشن پراپرلی ہوتی تو ایک تو یہ مدعا ہوتا. اچھا یہاں بات کی گئی, احسان افضل صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4-3 والی ججمنٹ تو آئی نہیں ہے نا, تو وہ ججمنٹ آپ نے دیکھی نہیں ہے, تو اس لیے کلیئرٹی آپ وہاں سے لے لیں. اس کو لے کے آئے جی احسان آپ 4 ججز ریکارڈ آ چکے ہیں. دیکھیں بڑا سمپل سی بات ہے, جب 4 ججز آن ریکارڈ آ چکے ہیں کہ وہ سو موٹو کو رد کرتے ہیں, تو اٹ از ود بلیٹنٹ کلیئرٹی کہ وہ میجورٹی ہے, تو وہ کریکشن اگر مس کیلکولیشن کی تو اس کی کریکشن بھی سپریم کورٹ کرے. یہ باقی ریویو کرے نہ کرے, وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, پھر اس کو کون سنتا ہے, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اس سے آگے موونگ آن آپ کو کریکٹ کرنا ہے یا کوئی ٹوتھ فیل پڑھ رہے ہیں نا, یہ ٹھیک ہے کہ ای سی پی کو پھر جو ہے ای سی پی نے obviously پہلے اعلان کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل درآمد کریں گے, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وہ رک نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے کہ پھر وہ تو اسی ججمنٹ کو صحیح مانتے ہوئے چل رہے ہیں. اگر وہ آگے بڑھے ہیں تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے جب میجورٹی کا فیصلہ, وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اتنی سی بھی اب یہ چیز جب کلیئر ہو گئی, کلیئرٹی کے ساتھ آگے آ گئی, then Supreme Court should have
اپنی سیلف کریکشن Yes, کرے. but they're not. ہم نے رستہ And اس کا then what do you بتا do? دیا. اچھا آپ ہماری کہتے ہیں demand تھی کہ سیلف full court کا کریکشن bench ہونی بچا. چاہیے, لیکن حیدر میں کا کہنا نقطہ اس یہ ہے کہ مجھے تو 4-3 بولنے کی نہیں دیا جا ججمنٹ رہا. کیونکہ میں نہیں ہے اپنا تو موقف مکمل کر لوں جی. مکمل کیجئے احسان. دیکھیں ہم نے تو اس کا سلوشن بھی دے دیا نا. سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ فل کورٹ کا بینچ بنا دیا جائے اور وہ کر لیں. اگر اس کو نہیں کیا جاتا تو یہ شو کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کس طریقے سے چل رہا ہے اور کیا معاملات ہیں اور یہ کس, تو وہ موقف پھر ہمارا کلیئر ہے. جہاں تک 90 دن کے الیکشن کی بات آتی ہے, دیکھیں ای سی پی کا سب سے بڑا جو کام ہے, جو اس کی بنیاد ہے, وہ یہ کہ اس نے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا ہے. یہ اس کی آئینی ایگزسٹنس کی وجود کی وجہ ہے کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے. اس کے لیے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 90 دن میں وہ پوری نہیں کر پاتا اور اس نے اپنی اکتوبر کی ڈیٹ دے دی. تو یہاں تو وہ بات ہوگی. اور 90 دن کی اگر بات ہے, کوئی وہ کے پی کے پہ تو وہ لاگو نہیں ہوتی 90 دن کی بات, وہ تو صرف پنجاب پہ لاگو ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی بڑے ادھر سے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. بڑا ایک سمپل سی بات ہے, یہ جو 3 ممبر کا بینچ ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے, اس کا فیصلہ بھی نہیں بنتا اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ فیصلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہمارے نزدیک. چلیں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, تو بخیر صاحب پھر چیزیں حکومت کے اینڈ تک تو کلیئر ہے نا. دیکھیں میں نہیں کرتا, وہ تو کہہ دیا انہوں نے پہلے ہی بتا دیا. لیکن آپ لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ہار جائیں گے. دیکھیں دو چیزیں نا میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ آئینی معاملے پہ بات کر لینا. آئین اس میں کرسٹل کلیئر ہے, اور اس طرح جیسے آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں اس طرح یہ ہے کہ 90 دن میں انتخاب کرانا. سپریم کورٹ نے تو ان کو لیوریج بلکہ دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں پیسے نہیں دے رہے, یہ نہیں کر رہے, سیکیورٹی کے حالات ہیں, تو انہوں نے کچھ دن دیے ہیں اور انہوں نے کہا جی آپ مل کے بیٹھ جائیں اور اس کے کچھ نہ کچھ دن چلے جائیں. 90 دن سے تو بات اوپر چلی گئی. سرحد کو کے پی کے کو یہ اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ گورنر نے پہلے ڈیٹ دی پھر ڈیٹ واپس لے لی. اس میں بھی پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے, اس میں بھی الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم کی ملی بھگت آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے کہا اور وہ اس طرح کا. اب بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ فیصلے میں اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہے, آپ کس طرح گن سکتے ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوا؟ نہیں, جسٹس عطا من اللہ نے تو لکھا ہے کہ میں نے ریکیوز کیا ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ بعد میں نوٹ لکھ رہے ہیں, ان کو اس وقت پھر وہ کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا بخاری صاحب کہ سینئر ججز سپریم کورٹ کے اپنے اندر سے اس بینچ کا جو حصہ تھے وہی سوال اٹھانے لگ جائیں کہ یہ اس وقت بنتا ہی نہیں تھا. میں آپ کو عرض یہ کرتا ہوں کہ پھر ان کو سوال اس طرح اٹھانا چاہیے تھا کہ یہ بینچ میں ہم جدا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, یہ فل کورٹ, وہ تو انہوں نے کی نہیں. وہ انہوں نے فیصلے کے بعد آ کے ان کا ایک نوٹ آیا ہے جو انہوں نے کل لکھا ہے. وہ فیصلے اس سے پہلے وہ دیکھیں اس کے پہلے وہ اپنے آپ کو جدا کر سکے. اس میں بڑی کلیئر بات ہے. آپ کسی بھی بڑے قانون دان سے بیٹھ جائیں کہ جو بھی بینچ بیٹھ جائے گا وہی بینچ فیصلہ کرے گا, یا تو اس بینچ کو بیٹھنے ہی نہ دیتے کہ ہم اس کو یہ بات ہی نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ سو موٹو ہو یا بینچ بنانا ہو, یہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ چیف جسٹس کا نام کیا ہے, یہ چیف جسٹس کی پوسٹ کا پریروگیٹو ہے. لیکن اسی 184(3) پہ جسٹس من اللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اصولاً تو یہ انسان کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ہوتا کیوں رہا ہے الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو ہٹانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے یا ملٹری ٹیک اوورز کو انڈورس کرنے کے لیے ہوتا رہا ہے. بڑے صوبے جو ہیں وہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی انہوں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کی اور وہ الیکشن مانگ رہے ہیں, ان کو الیکشن نہ دینا کیا یہ پورے اس صوبے کے ساتھ زیادتی نہیں؟ دوسری بات, لیکن یہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا بھی سوال اٹھا دیا نا. انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی موو جو تھی یہ ڈیموکریٹک تھی نہیں تھی, وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن تھی نہیں تھی. اس پہ بھی دیکھیں نا کہ پہلے استعفے دیے پھر کہا نہ ایکسیپٹ کریں. یہ پریروگیٹو دیکھیں, عمران خان چیئرمین ہے پارٹی کے, یہ پریروگیٹو چیف منسٹرز کا تھا. کیا دونوں چیف منسٹرز نے کہیں آ کے کہا کہ ہم نے مجبوری میں توڑی, کہ انسسٹ کرتے رہے نا وہ چیف منسٹر کو کہ جی توڑ. میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں صورتحال یہ ہے جو اس میں جو ان بٹوین دا لائن ہے, ان بٹوین دا لائن ہے الیکشن کے جولائی کے ریزلٹ, اور پھر خاص طور پہ جو جام پور کا الیکشن ہوا ہے جہاں پہ محسن لغاری صاحب جیتے. اگر یہ ادروائز ریزلٹ آتا تو یہ الیکشن میں چلے جاتے. ان کو مہنگائی کے حالات کا پتہ ہے, دیکھیں یہ بھی تو اس ملک میں ہی رہتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت عام آدمی کس طرح پھنس رہا ہے. سفید پوش لوگ اور مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے, وہ بالکل نیچے جا رہے ہیں. بڑے ٹیکسٹائل آپ کی بند ہو گئی ہے تقریباً, فیصل آباد ان کا شہر ہے, احسان صاحب کا ان کو پتہ ہی ہوگا. ٹیکسٹائل آپ کی بند ہو رہی ہے اور لوگ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ رحم کرو. آئی ایم ایف
پہ ہم نے بڑے بڑے ٹال کلیم کیے, وہ قریب نہیں آ رہا. دوسرے جو ملک ہیں وہ نہیں آ رہا. اکانومی کی سچویشن جو ہے وہ ابتر ہے, اور لوگ جو ہیں اس وقت اتنا تنگ آئے ہوئے ہیں کہ جس کا حساب نہیں. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی الیکشن. مجھے آپ یہ بتائیں, اگر آج حالات خراب ہیں تو اکتوبر میں ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر لیکن سیکیورٹی والی چیز تو پاکستان تحریک انصاف کی جو خان صاحب کو لگتا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس کو جواز بنا کے اس میں ایسی کوئی بات ہو جائے گی کہ سیکیورٹی کی وجہ سے یہ تاخیر میں جائیں گے الیکشنز کی, وہ تو نہیں ہے. اگر آج آئین ایبروگیٹ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے, مطلب آئین کو خرابی تو ہو ہی رہی ہے, تو کیا بتائیں پھر اکتوبر میں آئین جو ہے وہ کیا زور دے لے گا. آئین کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. آئین کے کر کے اور ہم نے میجورٹی کو خلاف کر کے ہم نے خاکم بدہن 100 بار خاکم دہن 71 میں ہم نے نظارہ دیکھا ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک قوم ہیں, ہم اس پولرائزیشن سے بچیں, ہم چپ کر کے الیکشن میں جائیں, پھر جس کو بھی عوام منتخب کرے وہ آگے. لیکن چپ کر کے الیکشن میں جانے والا اس وقت جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی سیناریو یا حالات لیکن حل ایسے کیا نہیں ہے. حیدر وحید حل تو آپ کے پاس یہی ہے کہ اگر یہ پاپولر ہیں تو عوام ان کو منتخب کر. چلیں اس پہ آتے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کی دلیل صرف اتنی ہے کہ اصل میں تو ڈر ہے الیکشن کا, ایسا ہی آپ کہتے ہیں کہ جی ہار جائیں گے اس لیے نہیں جاتے. اچھا مجھے حیدر وحید صاحب یہ صدر صاحب کے بھی ذرا یہاں پہ کردار پہ بات کریں. آج بھی ان پہ کافی خیر تنقید ہوئی پی ڈی ایم کی تمام ہی جماعتوں کی طرف سے کہ وہ جو انہوں نے واپس بھجوا دیا ہے بل, اور اس حوالے سے جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں, تو یہ تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ صدر صاحب پارلیمان کی طرف سے کوئی بھی بھیجا گیا بل دستخط نہیں کریں گے, قانون نہیں بنائیں گے. بالکل یہ ایکسپیکٹڈ تھا, although انہوں نے کچھ دو ریزنز جو دیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے زمرے میں ہوتی ہے, اور یہاں پہ جو آپ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں وہ انٹری 55 جو ریلیونٹ ہے انٹری فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے حوالے سے, اس کے زمرے میں یہ قانون سازی بقول پریزیڈنٹ صاحب کے اس لیے نہیں آتی کیونکہ اس کا زمرہ ہے کہ جورسڈکشن اینڈ پاورز آف کورٹس ایکسیپٹ سپریم کورٹ, اور ویئر دا کانسٹیٹیوشن پرووائڈس تو وہاں پہ انلارجمنٹ آف دا جورسڈکشن آف سپریم کورٹ, اس پہ آپ کر سکتے ہیں قانون سازی. جورسڈکشن اینڈ پاورز آف سپریم کورٹ پہ آپ نہیں کر سکتے. اور آرٹیکل 199 میں سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز کے رولز جو ہیں یہ سپریم کورٹ بناتی ہے, لہٰذا آئینی ترمیم کی ضرورت ہے آپ کو, اور آپ عام قانون سازی کے ذریعے سے یہ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز پہ جائیں گے جس کی کہ ممنوعیت ہے لیجسلیٹو لسٹ میں, تو لہٰذا پھر آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ آرٹیکل 175 کی خلاف ورزی میں انکروچ کریں گے. یہ دو نقطے انہوں نے اٹھائے ہیں, اور اس نقطے پہ انہوں نے واپس بل بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ریویو کریں. اب یہ قانونی بات ہے, عموماً تو ہم نے دیکھا کہ گورنرز جی سعدیہ, یہ گورنرز اور پریزیڈنٹ خود بھی ہم نے ان دا ریسنٹ پاس دیکھا ہے بلا وجہ اس اختیار کو انہوں نے استعمال کیا واپس بھیجنے کو بلا وجہ اور غیر آئینی طور پہ. اور چیمہ صاحب نے بھی جو کیا آئی تھنک بہت ہی آئین کی خلاف ورزی سے آگے کچھ کیا انہوں نے. لیکن یہ نقطے جو انہوں نے اٹھائے ہیں یہ کم سے کم قانونی آئینی ہیں اور جواب طلب ہیں, صحیح ہیں یا غلط ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پارلیمان اس کو جوائنٹ سیشن سے منڈے کو ان آبجیکشنز کو مسترد کر کے واپس سے بل بھیج دے گی, اور پھر 10 دن کے اندر وہ قانون بن جائے گا, چاہے پریزیڈنٹ سائن کریں نہ کریں اس دورانیے میں. لیکن کیا وہ ایڈوائزری اوپینین کے لیے سپریم کورٹ اس کو ریفرنس میں بھیج دیں گے, اور سائن کرنے سے پہلے اس پہ کوئی سپریم کورٹ کی انٹرفیئرنس ہوگی یا نہیں ہوگی, یا اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے تو کیا لاہور ہائی کورٹ اسے سسپینڈ کر دے گا, نہیں کر دے گا. بٹ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد نہیں ہوتا تو وہ 10 ڈیز کے اندر آٹومیٹکلی ایک قانون بن جائے گا, بٹ وہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی, سو وہ ظاہر ہے آرام سے چیلنج ہو جائے گی جیسے آلریڈی اعلان کیا پی ٹی آئی نے. یہی ایکسپیکٹڈ یہی ہے. پھر کورٹس کی ثوابدید ہے کہ وہ یہ جو صدر صاحب نے نقطے اٹھائے ان کو صحیح مانے نہ مانے, کیونکہ یہی چیلنجز یہی کانسٹیٹیوشنل چیلنجز ہوں گے اس قانون جو وہ فیس کرے گا کہ کیا آئینی ترمیم کے بعد یہ اچھے اصلاحات, بہت اچھے اصلاحات, اور بہت ضروری ہے کہ اپیل ہو 184(3) کی, اور یہ قانون سازی بہترین ہے بائی دا وے, لیکن کیا آئینی ترمیم کے بغیر ہو سکتی تھی یا نہیں, یہی بس ایک سوال ہے جو جواب طلب ہے. بالکل صحیح ہے. مجھے اس پہ بھی احسان افضل صاحب آپ کا میں جواب لوں گی بریک سے واپس آ کے, اور اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ پی ڈی ایم سے اویسی سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جو بیان آیا کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈا کو فروغ کرنے والے چیف جسٹس کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان کے بیان, اور اے این پی کا آج بیان آیا ہے کہ فوری طور پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں, نہیں تو عید کے بعد عوام تیاری پکڑے اور ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. احسان افضل سے پہلے تو یہ بتا دیجئے وہ جو ہم صدر صاحب نے واپس بھجوایا یہ بل اس پہ بات کر رہے تھے, تو پھر کس طریقے سے آپ اس پہ آگے بڑھیں گے؟ اب تو حیدر وحید صاحب نے بھی جیسے بات کی کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں نہیں, اگر دیکھا جائے جو ریفارمز آئی ہیں, جو اصلاحات آئی ہیں اس بل کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں ہیں, بڑی آئینی ترمیم کے بغیر کیسے ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو صدر صاحب جو ہیں وہ خود متنازع اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے بن چکے ہیں, اور وہ پاکستان کے صدر کی طرح تو ایکٹ کرتے نہیں ہیں, وہ ایک پارٹی کے صدر کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. اور خود وہ آرڈیننسز کے ذریعے 4 سال جو حکومت چلی, آج جب ایک لیجسلیٹو جو ہے وہ بل کو بھیجا جاتا ہے ان کی طرف تو اس کو وہ رد کر دیتے ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ وہ کتنے نیوٹرل ہیں اور کتنے وہ پارٹیزن ہیں. تو جہاں تک بات ہوئی کہ یہ جو رولز آف پروسیجر ہے 191 کے تحت سپریم کورٹ کے پاس حق ہے اس چیز کا, لیکن کہیں اس آرٹیکل میں یہ نہیں لکھا کہ یہ حق جو ہے وہ بل پاس کرنے کا یا لا انیکٹ کرنے کا وہ لیجسلیٹو کے پاس نہیں اور اسمبلی نہیں کر سکتی. تو یہ بالکل جو ہے یہ ایکٹ بن جائے گا اور یہ لاگو ہوگا, اور اس کے لیے آئینی ترمیم 2/3 کی جو ہے وہ میرا نہیں خیال ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ کہیں یہ جو 191 کا آرٹیکل ہے وہ اسمبلی کو روکتا نہیں ہے, اور کہیں یہ نہیں لکھا کہ وہ ایکٹ بنے گا اور یہ چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ میں. جی تو ٹھیک ہے, وہاں پھر جو ہے اس کے اوپر بحث ہو جائے گی اور پتہ چلے گا, لیکن جب یہ ایکٹ پاس ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ دس ول بی پارٹ آف دا رولز آف پروسیجر اور یہ فالو کرنا ہوگا سپریم کورٹ کو. یہاں 1-2 چیزوں کو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, ہمارا ایک بڑا سمپل موقف ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو کیئر ٹیکر حکومت کا رواج ہے کسی وجہ سے ہے, اور اس کے اوپر بڑی بحث ہو کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ کیئر ٹیکر کا رواج ہوگا تاکہ الیکشن کے رزلٹ جو ہے وہ قابل قبول ہوں. ہمارا صرف یہ موقف ہے کہ اس ملک کے اندر اگر علیحدہ ایک پنجاب کے صوبے میں الیکشن آج ہوگا, کل کچھ عرصے بعد KPK کے اندر ہوگا, پھر باقی 2 صوبوں اور وفاق میں ہوگا, تو یہ آپ جو جس طرح کی جمہوریت پاکستان میں آپ بنیاد رکھ رہے ہیں لڑائی جھگڑے کی, جو پہلے یہ ایک حد تک چھو چکی ہے, تو اس کو اگر آپ نے فردر ایکسٹریم کے اوپر لے کے جانا ہے تو یہ وہ کرنے کا راستہ ہے. بہتر ہے کہ الیکشن ایک ساتھ ہوں, اور یہ ہمارا موقف ہے. ہماری حکومت اگست کے اندر ختم ہو رہی ہے, اور اس کے بعد اکتوبر میں کوئی نہیں روک سکتا کہ الیکشنز کی طرف آپ جائیں. کیئر ٹیکر حکومت پورے پاکستان میں ہوگی اور وہ الیکشن کرائے گی, اور وہ ایک ایسا الیکشن ہوگا جو سب کو قبول ہوگا. آج ہمارے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں منور کر رہے ہیں یا یہ نہیں کر رہے, الیکشن کمیشن کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, تو ہماری حکومت کی جو پرائرٹیز ہیں ہم نے رکھ دی ہیں کہ ہماری حکومت کی یہ پرائرٹیز ہیں. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب حکومتیں ہوں گی ان کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوں گی, اور اس کے اوپر پھر انگلیاں اٹھائی جائیں گی. تو بہتر ہے کہ کیئر ٹیکر کا نظام ہو اور پورے پاکستان میں الیکشن ہو, تاکہ جو ہماری جس طرح کی جمہوریت ہے وہ یہاں سے بہتری کی طرف جائے اور بدتری کی طرف نہ جائے. حکومت میں اوبیسلی جو جس طرح بار بار اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ جی پورے ملک میں الیکشنز ایک ساتھ ہی ہوں گے یا الگ الگ نہیں ہوں گے, اب تو برملا کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی یہ بات کیا کہ ہماری یہی خواہش ہے, لیکن بخیر صاحب PM کہتے ہیں کہ جی میں نے خان صاحب کو بھی کافی دفعہ مذاکرات کی دعوت دی ہے, بیٹھیں آ کے بات کریں, الیکشنز کے حوالے سے بات کریں, لیکن کوئی جواب نہیں ملا. حکومتی وزراء جو ہیں, لا منسٹر جو ہیں, خود انٹیریئر منسٹر یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں. تو اکتوبر کون سا دور ہے, کوئی بیٹھ کے کر لیں, کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہو سکتا, سیاستدان آپس میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی پنچایت کا فیصلہ تو نہیں ہو رہا. اچھا, میں تو نہیں بیٹھیں گے آپ؟ نہیں, بیٹھنے کا تو بیٹھنا کیوں نہیں چاہیے, بیٹھنا تو چاہیے. کہاں بیٹھے ہیں ابھی تک؟ میری طرف میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئین کو ایک رکھ دیا بند کر کے ایک الماری کے اندر, اور آئین کی پرواہ نہیں کی, اور جو چیزیں آپ کو سوٹ کی آپ نے اس پہ مذاکرات کر لی. صورتحال یہ ہے کہ بٹ یہ تو دیکھیں چیف جسٹس نے پروسیڈنگز کی ہیئرنگ کے دوران یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ آپس میں بات کر لیتے ہیں تو میں سماعت میں کچھ دنوں کا وقفہ بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لیکن 90 ڈیز کے جلد از جلد کرائیں, کیونکہ وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کیوس بنے. مجھے آپ بتائیں آئین میں کہاں یہ لکھا ہے کہ صوبوں کے الیکشن علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے؟
ہم آئین کی بات کر رہے ہیں. آئین میں یہی لکھا ہے کہ جس اسمبلی کا وقت پورا ہو جائے یا اگر کوئی اسمبلی توڑ دی جائے تو اس اسمبلی کے الیکشن پہلے ہو جائے. آپ کے ہمسایہ میں انڈیا میں یہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوتا نا. دیکھیں میری عرض سنیں نا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی آپ نے 88 کے بعد جا کے 88 میں مجھے یاد ہے یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر سٹنگ چیف منسٹر تھے جب یہ الیکشن ہو رہا تھا. بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 90 ڈیز کے بعد پنجاب کا اور جو کے پی کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ کوئی قانونی حیثیت اس کی رہ جائے گی؟ کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اس کا مطلب یہ ایک اور لا جو ہے وہ ان کو پاس کرنا پڑے گا, ان کو مل بیٹھ کے کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پولرائزیشن سے بچنے کے لیے, اس ملک کو انارکی سے بچانے کے لیے, اس ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے, اس ملک کی معاشی حالت جو ہوگی اس کو بچانے کے لیے تمام لوگ اگر مل کے بیٹھیں تو یہ بڑا احسن اقدام ہے. پولیٹیشینس کو بیٹھنا چاہیے, کوئی حرج نہیں اس میں, اور بیٹھ کے, اور ہم نے تو کہا ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اگر یہ الیکشن کی بات کرتے ہیں. کل فواد نے کہا ہے, شاہ محمود صاحب نے کہا ہے, سب نے کہا ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اور بیٹھ کے ہم جو ہے یہ بات کرنے کو تیار ہیں, آئیں اور الیکشن کی ڈیٹ کریں. اور دوسرا, ایک منٹ, کریڈیبلٹی پولیٹکس میں سب سے بڑی چیز ہوتی نہیں سکتے. انٹیریئر منسٹر جو اس وقت ہیں انہوں نے خود کہا کہ یہ 2 اسمبلیاں توڑیں ہم الیکشن کرا دیں گے. ہم نے تو توڑ دی, ہمارے چیف منسٹر نے توڑ دی, کیوں نہیں کراتے؟ انہوں نے کہا اور آپ نے مان لیا. مانا یا نہیں مانا آپ نے بھی تو اس ٹائم پہ, مگر میں آپ کو عرض کرتا ہوں ان کا بیان ہے یا نہیں, ہم نے ان کی بات پہ مانا یا ہم نے یہ چاہا کہ ہم توڑیں گے تو الیکشن ہو جائے گا تاکہ ایک کلیئر پکچر سامنے آئے. آپ کی بھی ویسے پی ٹی آئی کی بھی بڑی کنفیوزڈ پالیسی تو رہی نا, کنفیوژن تو رہی, اسمبلی میں رہنا ہے نہیں رہنا, استعفے قبول کر دیں نہ کریں, واپس آنا ہے. کلیئر پکچر ایک آ گئی. اور ابھی دیکھیں کل جو اپوزیشن لیڈر نے ان کے بارے میں تقریر کی ہے تو اللہ جانے ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, پہچانتے نہیں ان کو, پہچانتے نہیں اب یہ تو آپ کہیں, مگر وہ میں تو کہتی ہوں دیکھیں کہ اپنے مخصوص انداز میں بات کرتے ہیں. وہ دکھی ضرور احسان افضل صاحب وہ فیصل آباد والے سارے بیٹھے ہوئے نا, تو احسان صاحب تو پہچانتے ہوں گے انہیں, لیکن وہ دکھی ضرور دکھی ہیں. حیدر وحید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو چیف جسٹس کے خلاف ایک اوبیسلی ریفرنس بھی دائر ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, بٹ اس سے ہٹ کے اب تو استعفے کا مطالبہ ہے. آج تو اے این پی نے برملا انداز میں یہ کہا ہے, 2 ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہ جی فوری استعفیٰ دیں نہیں تو عید کے بعد ہم آ رہے ہیں. تو وہ عوام کا جب میں غفیر لے کر کیا ایسا وہ کر دیں گے اسٹریٹ پاور دکھا کے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں مستعفی ہو جائیں گے؟ یہاں تو وزراء اعظم اور وزراء نہیں مستعفی ہوتے جب سڑکوں پر عوام آ جائے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی لیگل اس کا امپلیکیشن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سیاسی نیریٹو بلڈ ضرور کیا جا رہا ہے جس سے آبویسلی پریشر بھی وہ بلڈ کر رہے ہیں. اور کل کو یہ چیف جسٹس جو ہے وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی کیس کس طرح سنیں گے جب اس طرح کا تنازع کھڑا ہوا ہے. تو کچھ اس طرح کے سیاسی عزائم تو اس سے اچیو ہو جائیں گے. لیگلی تو آرٹیکل 209 ایک ہی طریقہ ہے, یا تو پریزیڈنٹ ریفرنس بھیجیں اپنا اوپینین فارم کرنے کے بعد کہ مس کنڈکٹ ہوا ہے, اور یا پھر کاؤنسل کے سامنے جو انفارمیشن آتی ہے اس پہ کاؤنسل جو ہے وہ اس انفارمیشن کی بنیاد پہ جو ہے ریفرنس خود فائل کرے, خود انٹرٹین کرے. اور کوئی تیسرا طریقہ جو سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کا نہیں ہے. اور باقی یہ سیاسی معاملات ہیں اور وہ سیاسی طور پہ اس کی اپنی ایک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے, عوام میں ایک نیریٹو بن سکتا ہے, چیف جسٹس پہ پریشر آ سکتا ہے, چیف جسٹس صاحب ان کے کیسز اب شاید نہ سنیں اس وجہ سے. تو یہ چیزیں کچھ اچیو ہو سکتی ہیں. بٹ آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ریفرنس اس طرف سے آئیں گے تو اس طرف سے بھی آ جائیں گے, سٹیل میٹ وہاں بھی ہوگی. پھر اگر یہ لوگ کل تو میرے پروگرام میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب تھے, اور ان سے میں نے ججز کے خلاف ریفرنسز کا سوال کیا تو انہوں نے کہا ہمیں ایسی قانون سازی حکومت کو کرنی چاہیے کہ ججز کے خلاف ریفرنس جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہ جائیں بلکہ یہاں پارلیمان میں آئیں. پارلیمنٹ کو احتساب کرنا چاہیے ججز کا. یہ آئی تھنک اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے, آرٹیکل 209 میجورٹی چاہیے اس میں, بٹ ابھی نہیں ہو سکتا ایسا. بٹ اگر آرٹیکل 209 کو امینڈ کر دیں تو ایسا بالکل ہو سکتا ہے, لیکن ابھی نہیں ہو سکتا ایسا. اور اگر یہ روڈ پہ بھی دیکھیں ایک پارٹی لائے گی دوسری بھی لائے گی, تو یہ اس کو کہیں نہ کہیں پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو ہے کوئی درمیانہ راستہ نکالیں. سب کے پاس پتے ہیں. اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے تو حکومت وقت کے پاس حکومت کا اقتدار ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی آئی تھنک وہی لین کر رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا بھی جھکاؤ وہیں اگر بتایا جاتا ہے تو سب کے پاس پتے ہیں. اگر خان صاحب کے پاس مقبولیت ہے تو قبولیت نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں بیچ میں یہ اچھا جملہ لگا مجھے, یہ ذرا یہ مقرر اس پہ کہنے, ویسے تو شاعری پہ کہا جاتا ہے لیکن اپنے جملے پہ میں آپ کے کہوں گی مقرر.
کہ ان کے پاس مقبولیت ہے تو قبولیت نہیں ہے. قبولیت نہیں, اور یہ دونوں پر ہیں, پر سیاسی پرواز کے یہ دو پر ہیں. اب وہ ایک پر پہ کتنا اڑان ہوگی ان کی وہ دیکھ لیتے ہیں. بہرحال میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پتے سب کے پاس ہیں, سب کھیلنے آئے ہیں. کوئی کسی کی گیم آئینی اور جمہوری زیادہ ہوگی, کسی کی کم ہوگی, لیکن کھیل کھیل ہے. اور آگے میرے خیال سے کچھ بیچ میں اگر بیٹھ جائیں تو بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ آلریڈی بڑا نقصان ہوتا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کھیل کھیل ضرور ہے احسان صاحب, لیکن یہ سارے لوگ جو ہے نا مل کے ایسے لگ رہا ہے عوام کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں. دیکھیں بالکل ایسا نہیں ہے. ہماری حکومت کے جو 11 مہینے جو 11 مہینے گزرے ہیں, کون سی حکومت ہے جو الیکشن سے پہلے بجلی کے نرخ بھی بڑھائے, پیٹرول کے بھی بڑھائے, گیس کے بھی بڑھائے؟ تو ہم نے تو وہ فیصلے کیے جس نے اس ملک کو دیوالیے پن سے بچایا. ہاں IMF کا معاہدہ تاخیر پہ ہے, لیکن وہ ہوئے گا, اور ہم نے سارے اقدام لیے جو اس ملک کو دیوالیے پن سے بچاتا ہے اور اس ملک کی اکانومی کو سٹیبلائز کرتا ہے. ہاں تکلیف میں ہیں لوگ, تاجر بھی تکلیف میں ہے, انڈسٹری بھی تکلیف میں ہے, لیکن دنیا کا ماحول بھی ایسا ہے اور کچھ ہمیں حکومت بھی ایسی ملی تھی. لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی وہ فیصلے کر کے جو اس قوم کے لانگ ٹرم مفاد کے فیصلے تھے. اور آگے بھی یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے گا تو پتہ نہیں یہ جو مقبول جماعت ہے اگر اقتدار میں آ جائے گی, ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. وہی سلوشن ہے کہ اوورسی پاکستانی پتہ نہیں پیسہ بھیج دے گا اور سارے قرضے معاف ہو جائیں گے. وہی باتیں ہیں کہ 100 ارب ہم ادھر سے لائیں گے اور ادھر سے ماریں گے. they have no solution. انہوں نے اس ملک کو اکنامک کھائی میں ڈالا تھا. اس کا جو صفائی ہے, اس گند کی صفائی ہمارے ذمہ آئی اور ہم نے وہ صفائی پوری کی. ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو اس ملک کے مفاد میں. اس کی وجہ سے سیاست ہماری ضرور ہرٹ ہوئی. 110 روپے ڈالر بڑھ گیا. کیسے روک لیتے ہیں؟ جب آپ 50 روپے کی سبسڈی دے دیں گے پیٹرول کے اوپر, پاکستان جو پیٹرول بناتا نہیں ہے اپنی جیب سے وہ پیسے دے گا, لوگوں کی جیب میں ڈالے گا. آپ اس وقت الیکشن کا مطالبہ کر دیتے تھے, آپ الیکشن میں چلے جاتے, الیکشن کا فریش مینڈیٹ لے کے آ جاتے, بھائی جو مرضی کرتے آپ, لیکن آپ نہیں گئے الیکشن. آپ اس وقت تو آپ الیکشن کا مطالبہ, خود آپ کا مطالبہ تھا الیکشن کا. مہنگائی مارچ بھی ہوئے تھے, مہنگائی مارچ آپ نے کیے, بڑا کچھ کیا, مگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال میں 110 روپے ڈالر ایڈ کر دیا آپ نے. کبھی ایسے بھی ہوا ہے؟ ہم نے. لیکن اس میں احسان صاحب ایک اور چیز بھی بتائیے نا, کہ یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, چلیں ان کی وجہ سے بھی ایک لمحے کو کہتے ہیں, لیکن اب جو ہو رہا ہے, اب جو پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ ہے, اب جو اداروں کی لڑائی ہے, اب یہ جو چیف جسٹس کا مطالبہ ہے, استعفے کا مطالبہ ہے, اس طریقے سے بھی تو حل نہیں نکلے گا نا. یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو ٹرموئل ہے مزید بڑھتا چلا جائے گا, یہ تو آپس میں ادارے ٹکرانا شروع ہو جائیں گے, تو پھر کس طرح سے سولوشنز نکلیں گے؟ دیکھیں, رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کی جوڈیشری 132ویں نمبر پہ رینک کرتی ہے 140 میں سے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ میجورٹی کے فیصلوں کی کاؤنٹنگ ہی نہ کرے اور وہ فیصلے وہ مائنورٹی کو میجورٹی میں تبدیل کر دے, تو یہ پھر کون سا انصاف ملے گا, کس کو انصاف ملے گا؟ یہ سوالیہ نشان جو ہے یہ ہمارا تو نہیں ہے, یہ تو ود ان دا سپریم کورٹ یہ سوال اٹھ گئے ہیں. اور اگر اس کی کریکشن سپریم کورٹ نہیں کر سکتا تو کس کو اس نے انصاف دینا ہے؟ باقی پاکستان کو انصاف نہیں مل رہا. لیکن جہاں یہ اتنی پولرائزڈ ماحول میں آپس میں ٹکر لیے ہوئے جماعتیں جو ہیں, وہاں اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے, یہ فیصلہ نہیں سپریم کورٹ کر سکتی کہ 4-3 ہے یا 3-2 ہے, اور اسی کے اوپر ایک پلڑے کی طرف اپنا وزن ڈال کے وہ آگے بڑھتی رہے گی, تو پھر تو تباہی کون مچا رہا ہے؟ اور پھر وہ کہیں کہ وہ فیصلہ آپ تسلیم کر لیں. بھئی کیسے تسلیم کر لیں اگر آپ کاؤنٹنگ نہیں ٹھیک کر سکتے؟ اگر آپ کاؤنٹنگ نہیں ٹھیک کر سکتے تو وہ فیصلہ ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک بات کیا ہے, کہنے سے کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, ہم بائیک آؤٹ نہیں کر رہے. فیصلہ مانا تو کیا. اکرم شیخ صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جو ہے, کہ انہوں نے کہا جب وکیل آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کورٹ کو مان کے ہی آئے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہو. نہیں, کورٹ کو مان کے آئے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ فیصلہ, جو مسئلہ تو سارا ہے نا کہ بھائی 4 ججز نے آ کے اگر بیٹھے ہوتے وہ کرتے, انہوں نے تو بینچ بنایا تھا نا. علیحدہ کس نے اپنے آپ کو, علیحدہ کس نے کیا اپنے آپ کو؟ چلیں میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے الیکشنز کے حوالے سے اور اس سے جڑے اور معاملات جس کی وجہ سے ایک عجیب سی انسرٹنٹی اس وقت پاکستان کی سیاست میں ہے. بخیر صاحب ایک اور چیز بھی تو ہے کہ کل جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے کہ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر ایک فریش آپریشن اگینسٹ ٹیررزم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک طرف الیکشن کمیشن کو حکومت کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے پلان باقاعدہ طور پہ دیں. وہ کس طریقے سے ہوگا اگر 2 ہفتے کے اندر انہوں نے آپریشن شروع کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو سیکیورٹی وہاں چاہیے ہوگی, سیکیورٹی ڈپلوائے نہیں ہو سکے گی. سو اگین یہ 14 مئی کو کیسے ممکن ہوں گے الیکشن؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا نیت کا معاملہ ہے. ہمارے پاس جہاں پہ یہ آپریشن چل رہا ہے اور جس ایریے میں پرابلمز ہیں, ہمارے نوجوان اور ہمارے جو فوج ہے وہ پہلے بھی وہاں نبرد آزما ہے ان دہشت گرد عناصر سے. جو لوگ آتے ہیں آپ تو جو آپ کے پرانے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو بھی کال کر سکتے ہو اس طرح کی صورتحال میں. بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جنگ ابھی ٹرکی میں اتنا بڑا زلزلہ آیا, کیا الیکشن رک رہے ہیں؟ کیا جنگ عظیم میں الیکشن رکے تھے؟ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو الیکشن سے بچانے کا. جہاں تک آپ کو کہیں پہ ایکشن کی ضرورت ہے ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں وہ اپنے مسائل ہیں, وہ ایکشن ضرور کریں, مگر وہ کہیں بھی الیکشن سے آپ کو نہیں روکتا. آپ کی 6 لاکھ سے زیادہ آپ کے پاس ماشاءاللہ فوج ہے, پیراملٹری اعلامیے میں تو خیر وہ الیکشنز وغیرہ کی اس طرح بات نہیں ہے جو قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں. تو دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چل سکتی ہیں, کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے. اور الیکشن آپ لوگ عید کے بعد جب اپنی انتخابی کیمپین شروع کر رہے ہوں گے, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں جلد سے شروع کریں گے عید کے بعد, تب وہ ایک کیمپین جو ہے نا اسلام آباد میں ANP والے شروع کر رہے ہوں گے. دیکھیں یہ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری تو کمپین ہوگی سیاسی, تو جو ANP والا میں نے ابھی آپ سے سنا ہے, کیا وہ کمپین اگینسٹ جوڈیشری ہوگی, اگینسٹ سپریم کورٹ ہوگی؟ تو اگر آپ سپریم کو, تو وہ تو پھر وہی جسٹس سجاد علی شاہ صاحب والا معاملہ شروع ہو گیا نا کہ آپ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوں گے, آپ سپریم کورٹ کو جوڈیشری کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کریں گے. اگر قانون ختم ہو جائے گا, عدل ختم ہو جائے گا, اگر دیکھیں میں نہیں مانتا, آپ نہیں مانتے, یہ بڑے لوگ نہیں مانتے, تو عام آدمی کیوں مانے قانون کو؟ خدا کو مانیں, اس کو انارکی سے بچائیں اور پولرائزیشن کی طرف نہ جائیں. قانون کا احترام ہم سب پہ لازم ہے. اچھا آخری چند لمحات میں چاہ رہی ہوں احسان اور حیدر صاحب سے بھی ذرا کامنٹ لے لیں. حیدر صاحب آپ کی نظر میں کیا ہے, اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کی تجویز کیا ہوگی, کس پارٹی کو ہوگی, حکومت کو, عدالت کو, PTI کو, کہ آخر ایسا کیا کریں کہ جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں جس ایک عجیب جھنجھال میں ہم پھنسے میں, اس سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں سب کو ایک ہی نصیحت ہوگی, سب کے پاس پتے ہیں, سب کی ترجیحات ہیں, کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ بینچ بھی انویسٹڈ ہے, ان کی لیگیسی اس آرڈر کے ساتھ بندیال صاحب کی بھی جڑ گئی, وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, وہ میرا نہیں خیال پیچھے ہٹیں گے. نون لیگ کے لیے بہت بڑی یہ جو ہے وہ الیکشن ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. گورنمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. عمران خان الیکشن کے بغیر, وہ تو لگ رہا ہے کہ یہ ان کا آخری الیکشن ہے, وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آئی تھنک کہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے سامنے اپنے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ, مجھے لگتا ہے اس کو ایک موقع مل گیا. آپ دیکھیے گا, میرا نہیں خیال کہ وہ سامنے آئیں گے. پیچھے سے جو بھی سپورٹ کریں, کچھ بھی کریں, وہ ان کو ایک وہ جو بڑی لائم لائٹ میں ان کو ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا نا, انہیں ایک اب اچھا موقع مل گیا کہ باقی سارے اپنا نام خراب کریں. ورنہ آپ دیکھیے گا, میرا نہیں خیال کہ وہ پبلک, لیکن اس میں یہ موقع وہ والا نہ مل جائے نا, جیسے لا منسٹر نے پچھلے دنوں ایک خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کیوں ہم یہ حرکتیں کر کے ایک تیسری فورس کو انوائٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے پیسے نہیں ہے نا. وہ سوویت یونین اگر انویٹ کر رہا ہوتا افغانستان کو 9/11 ہو رہا ہوتا, تو دیکھیں بینک رول بھی کر, مارشل لا ہیز ٹو بی بینک رول. پیسے کے بغیر یہ سارا ملبہ وہ اپنے سر کیوں لیں گے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے. ایسے ہوتے تو مارشل لا لگنے, مجھے یہ نہیں کہ مارشل لا لگ نہیں سکتا, میں کہہ رہا ہوں وہ پیسے نہیں ہے مارشل لا کے لیے, ورنہ لگنے کو لگ سکتا ہے. چلیں اللہ خیر کرے. احسان صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کا. دیکھیں عدل ختم تب ہوتا ہے جب آپ میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کر لیں اور مائنورٹی کو میجورٹی میں تبدیل کر لیں. اور یہ PTI والوں کے لیے عدل تب نہیں ختم ہوا تھا جب آپ نے پنجاب کی پوری لوکل باڈیز کو سسپینڈ کر دیا اور سپریم کورٹ نے کہا بحال کرو, اور 1 سال تک آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو رد کر دیا. تو میرے خیال سے یہ جو معاملہ ہے, یہ اگر فل کورٹ بن جاتا, یہ وہ بیسٹ سلوشن تھا کہ یہ لڑائی جھگڑا نہ بنتا, یہ انگلیاں نہ اٹھتی. اور ابھی بھی وقت ہے کہ یہ اس طرف چلے جائیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے سیٹل ہو جائے. اچھا تو آپ کی امیدیں یہ ہیں کہ یہ کیوس سے اگر نکالنا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو ہی سیلف کریکشن کرنی پڑے گی تو ہی نکلیں گے. بالکل سیلف کریکشن یہ بڑی جن لوگوں نے غلطی ہے, جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود جدا کر لیا ہے, جن آنریبل ججز نے اپنے آپ کو خود جدا کر لیا, وہ اب فل کورٹ کا حصہ کیسے بن سکیں گے؟
فل کورٹ کا حصہ وہ نہیں، نہیں اور بن دوسرے سکتے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا ہے کہ فل کورٹ بنے، لیکن پھر یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ ججز نہ ہو. تو جب چند ججز نہیں ہوں گے تو فل کورٹ تو نہیں ہوگا. دیٹ کوڈ بی اے لارجر بینچ اور سم تھنگ، اپنی بات کو بٹ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے حکومت، پھر فل کورٹ تو نہیں بن سکتا. چلیں، انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت بہت سمسام بخاری صاحب، رانا احسان افضل صاحب اور حیدر وحید صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹو نائٹ. آئی ول سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.